मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आज आप सबकी खिदमत पे एक बार फिर से हाजिर। बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में गौर करते हुए हमने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की हालात ज़िंदगी के बारे में उनके किरदारों के बारे में गौर किया। तो आज भी उसी मुनासबत से एक ऐसे किरदार के बारे में बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में से देखेंगे जिनका नाम है तुमा, और इंग्लिश में जिनको थॉमस कहा जाता है, और बाइबल मुक़द्दस में इनका दूसरा नाम हमें मिलता है तवाम। तो तवाम जो है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है। तो शायद मुक़द्दस तुमा रसूल जो हैं जुड़वा थे, और बहुत सारे मुफक्रीन ये राय रखते हैं या ख्याल करते हैं कि वो मती रसूल के जो हैं वो भाई थे। तो इनकी रिहाइश के बारे में अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो इनकी रिहाइश गलील की हमें मिलती है, और इस नाम के लोग जो है वो नए अहदनामा में हमें और जो है वो कोई नज़र नहीं आता। और बाइबल मुक़द्दस में इनका ज़िक्र जो है तकरीबन 11 मरतबा हुआ है। और पेरेंट्स के बारे में, वालिदैन के बारे में हमें इनके ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता। सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होने की हैसियत से हम देख सकते हैं कि वो हमें नज़र आते हैं। तो शागिर्दों की फ़हरिस्त में जिस तरह से हमने पहले खुदावंद यीशु मसीह के काफ़ी शागिर्दों के बारे में सीखा है, तो शागिर्दों की फ़हरिस्त के मुताबिक जो है वो मत्ती की इंजील में उनका नंबर 7वें नंबर पर आता है, मरकस और लूका की इंजील में 8वें नंबर पर आता है, और फिर अगर हम ईमाल की किताब में देखें तो वहाँ पर उनका नंबर, फ़हरिस्त जो बनाई गई शागिर्दों की, उनमें उनको 6ठे नंबर पर रखा गया। तो तुमा की ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें तो उनकी ज़िंदगी में हमें, या उनकी शख्सियत में, शख्सियत बेटर वर्ड है, हम उनकी शख्सियत में उतार चढ़ाव जो है वो देख सकते हैं। कहीं पर वो हमें थोड़ा तजस्सुस करते हुए नज़र आते हैं कि शायद उन्हें बाज़ लोग कहते हैं कि वो शक करते थे, और बाज़ लोग कह सकते हैं कि शायद उनका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट था। वक्त जो था वो ट्रेनिंग का वक्त था। उस वक्त जब कोई शागिर्द होता है तो वो अपने उस्ताद से सवालात करता है, उसके जहन में हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं। हम जब थियोलॉजिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे तो हर वक्त कोई ना कोई जो मसला है, कोई ना कोई जो इशू है, कोई ना कोई बात होती थी, उस पर हम अपने उस्ताद से पूछते थे, उनसे रहनुमाई लेते थे। यही पीरियड जो था वो उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो शागिर्दों का भी था। वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे, और बेशक वो हमारी तरह उनकी ज़िंदगियों में भी बड़ी कमियां कमज़ोरियां थी, और दुनिया के वो कोई परफेक्ट लोग नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हकीर और नकम्मों को चुना ताकि वो हकीमों की हिकमत को पस्त करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों का इंतखाब किया जो मछेरे थे, उन लोगों का जो डिफरेंट जो है शोबाजात से ताल्लुक़ रखते थे। तो मुक़द्दस तुमा के बारे में हमें ये मिलता है कि वो साफ़ दिल और दलेर थे, और साफ़ दिली का मुज़ाहिरा वो हमें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। तो बेशक उनके बारे में ये बयान किया गया है कि वो थोड़े शकी थे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कानों सुनी बातों पर गौर नहीं करते, और बहुत सारे लोग हैं जो किसी को बात बताता है तो उसका यकीन नहीं करते। तो ये एक किसी लिहाज से ये एक पॉजिटिव बात भी है कि जब तक हम खुद चीज़ को देख ना लें या हम खुद उस बात को सुन ना लें जो अगले के मुंह से निकलती, कई दफ़ा यकीन नहीं होता। तो ये एक नेचुरल बात है, ये उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी ख़तरनाक बात नहीं है, कोई उनकी ज़िंदगी में ये कोई बड़ी बात नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है। रवायात के मुताबिक मुक़द्दस तुमा ने जो है वो हिंदुस्तान की तरफ खिदमत की। जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे तब वो इस तरफ उन्होंने रुख किया
تو ان کی خدمت ہمیں، اور وہ انہوں نے اپنی خدمت جو ہے وہ ٹیکسلا تک کی، اور روایات کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ انہیں مدراس میں شہید کیا گیا، اور پاکستان میں ٹیکسلا کا میں نے وہ ٹیکسلا میں وہ وہاں پر ابھی تو خیر مزار بنا دیا گیا ہے، تو وہاں پر کچھ چیزیں جو ہے وہ ماہرین نے جو ہے وہ دریافت کی، جن میں نیزہ اور صلیب اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے دریافت ہوئی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مقدس توما رسول جو ہے انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں خدمت کی، اور جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے گئے تو خداوند یسوع مسیح نے جاتے ہوئے ایک ارشاد اعظم اپنے شاگردوں کو دیا کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اس ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں روایات میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روایات کی بات میں اکثر کرتا ہوں، تو اگر کچھ چیزیں بائبل مقدس میں موجود ہیں، کچھ جو ہے وہ بہت اور بھی کتابیں جو ہیں اس میں ہمیں مل جاتی ہے، جس میں تالمود، روایات اور دوسری کتابیں اور بہت ساری ہسٹری کی کتابیں موجود ہیں۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کے آخر میں بالکل آخری آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے معجزات ہوئے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر وہ لکھی جاتی تو اتنا مواد اکٹھا ہو جاتا کہ دنیا میں اس کو رکھنے کی جگہ نہ بچتی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی 3 سالہ خدمت ہے، اور انہوں نے زندگی میں اس قدر جو ہے وہ معجزات اور کام کیے کہ اگر پھر بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا۔ تو بات کر رہا تھا مقدس توما رسول کی، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کی طرف خدمت کی اور ایک مؤثر خدمت کی، اور ایک بیج کلام کا جو ہے انہوں نے وہاں پر بویا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی دیر ان کی زندگی پر کلام مقدس کے متعلق بات کریں، تو پہلی بات جس طرح سے میں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا یہ بات موجود تھی کہ جب تک وہ کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کسی چیز کو چھو کر نہ دیکھ لیں، وہ شاید یقین نہ کرتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ توما ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن جب دوسری دفعہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس وقت ان کے درمیان توما موجود تھا۔ توما نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب تک میں اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں یا اپنی انگلی ہاتھ کے سراخوں میں ڈال کے نہ دیکھ لوں تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے جب شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو خداوند یسوع مسیح نے یہی مقدس توما کو کہا۔ میں آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مگر آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد ان سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز کی یقین نہ کروں گا۔ 8ویں روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو یہاں بات ساری کلیئر ہو گئی کہ وہ جو تجسس ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شکی نہیں بلکہ ایک متجسس شخص تھے، تو ہم انہیں محض شکی نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کے ایک یعنی جستجو تھی ان کے اندر کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ سچ میں جی اٹھے ہیں، اور وہ اس بات کا
اور یہ ایک خاص ثبوت ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا۔ اگر مقدس توما رسول اس بات کا اقرار جو ہے وہ نہ کرتے تو ایک اور ثبوت جو ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو ہے وہ شاید کم ہو جاتا، لیکن مقدس توما رسول جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر دی ہے، اور مقدس توما رسول نے جب خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں کو چھو لیا، اس کی پسلی کو چھو لیا، تو انہوں نے یہ اقرار کیا کہ توما نے جواب میں ان سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو ایسے الفاظ ہم اور بھی شاگردوں کے نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اور شاگردوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہوئے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا، جس طرح سے مقدس پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ توما نے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ اور اسی طرح سے ناتنیل نے کہا کہ اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح سے مرتھا کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ اقرار کیا، خدا یسوع مسیح کا اقرار کیا، جو کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو خداوند ہے۔ تو آج ہم نے مقدس توما کا اقرار سنا کہ انہوں نے اقرار کیا کہ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو خدا یسوع مسیح نے مقدس توما سے کہا کہ تو نے تو مجھے جو ہے وہ ہاتھ لگا کر، مجھے چھو کر جو ہے وہ ایمان لایا ہے، اور مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ وہ تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا، انہوں نے یسوع مسیح کو چھو کر دیکھا، انہوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ ٹچ کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے معجزات کو دیکھا۔ تو ان کا ایمان اس وقت جو ہے وہ تھوڑا ڈگمگا رہا تھا، پھر بھی وہ اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط نہیں تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد یہی شاگرد جو اس وقت ٹریننگ کا حصہ تھے، یہی وہ شاگرد جو اس وقت یسوع مسیح کے ساتھ بعض اوقات بے اعتقادی کا، بعض اوقات یسوع مسیح سے اس بات کے لیے ڈانٹ بھی کھاتے تھے، جس طرح سے مقدس پطرس نے خدا یسوع مسیح سے جو ہے وہ ڈانٹ کھائی۔ اور بہت سارے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں بائبل مقدس میں شاگردوں کی زندگیوں میں کمیاں اور کمزوریاں، لیکن خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور روح القدس کی قدرت اور قوت اور طاقت کے وسیلہ سے یہ شاگرد جو ہے آگ کے شعلے بن گئے، یعنی کہ جس طرح سے لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہی مؤثر اور بابرکت خدمت کی ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے مقدس یوحنا کے انجیل اور اس کے 11ویں باب کی 16ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بس توما نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ یہ واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں یوحنا کے انجیل میں ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب مریم اور مرتھا جو بہنیں تھیں، ان کے گاؤں بیتانیہ میں انہیں خبر ملی کہ لازر کی جو ہے وہ موت ہو چکی ہے، تو خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ بے شک اس کے بہت سارے شاگرد اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت خدا یسوع مسیح جیسے جیسے ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو کہا، یہ بھی کہا کہ اے خداوند، تو پھر لوگ تجھے جو ہے وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں، لوگ تجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ پھر یہودیوں میں جا رہا ہے۔ اور اس پر توما کا اظہار ہے
کہ آؤ ہم بھی چلیں اور اس کے ساتھ مریں۔ یہ مقدس توما کا ایک خاص اس وقت شاگردوں کے ساتھ اظہار تھا اور ان کا نعرہ تھا۔ انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ چلو آؤ ہم بھی مسیح کے ساتھ چلیں، جبکہ باقی شاگرد اس وقت گھبرائے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انہیں تسلی دی۔ شاید باقی شاگرد تو یہودیوں میں جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں مقدس توما جو ہیں وہ یسوع مسیح کی حمایت کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ مریں۔ تو اس لحاظ سے جو توما ہیں وہ جو ہیں وہ جوشیلے تھے، اور مقدس پطرس کی طرح وہ بھی جو ہے وہ نہ ڈر تھے، بلکہ بڑے دلیر اور بڑے جوشیلے اور لیڈر کی خصوصیات ان میں موجود تھی، اور وہ ایک لیڈر کی خصوصیات اپنے اندر رکھتے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ آؤ ہم بھی یسوع کے ساتھ چلے۔ جب شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مقدس توما رسول جو ہیں وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے تاکہ لازر کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ تو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا ایک اور واقعہ یوحنا کی انجیل 21ویں باب اور اس کی 2 آیت سے رقم ہے، تو وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور ناتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، اور نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے ٹریننگ لی، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے گواہ، اور وہ خاص جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، جن میں توما، پطرس اور ناتنیل اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو یہ پھر سے مچھلیوں کے شکار پر لگ گئے اور دنیا کے کاروبار اور یہ ساری چیزوں میں پھر سے واپس چلے گئے۔ لیکن روح القدس نے انہیں جھنجھوڑا، اور عید پینتیکوست کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ شاگرد جو واپس جو ہے اپنے کام کاج میں لگ گئے، خدا نے اپنے وعدوں کو انہیں یاد کروایا، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ پھر سے مسیح کی خدمت میں واپس آ گئے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ تو وہ پھر سے جو ہے وہ ماہی گیر بننا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں پھر سے پکڑا اور جس مقصد کے لیے انہیں چنا گیا تھا پھر واپس لایا۔ اور یہاں پر بھی ہمیں اگر ہم 21ویں باب کے آخر میں دیکھیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ تو خدا یسوع مسیح مقدس پطرس کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تجھے مچھلیاں نہیں پکڑنی، بلکہ خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ اور یہ تیسری بار تھا جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے، تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ ہم نے شاگردوں کی زندگیوں پر غور کیا، ہمیں خدا ان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی سے خدا کے بیٹے یسوع کو جلال دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ گھٹے اور وہ بڑھے، اور مقدس توما نے اپنی زندگی سے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بڑی مؤثر خدمت جو ہے وہ پاک و ہند میں کی، اور روایت کے مطابق مندرعاس میں انہیں شہید کیا گیا۔ انہوں نے اپنی جان خدا یسوع المسیح کی خدمت کے لیے دے دی، جس طرح سے انہوں نے پہلے اقرار کیا کہ آؤ ہم بھی چلیں اور اس کے ساتھ مریں۔ اس وقت تو شاید یہ بات انہوں نے جوش میں کہہ دی ہوگی، بعد میں بے شک اس وقت بھی ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی، لیکن
اس مخالفت کے باوجود اس کے بعد انہوں نے بڑی مؤثر خدمت کی، اور اس خدمت کے نتیجہ میں انہیں مدراس میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یہ ہمیں ہسٹری روایات کی کتاب میں مل سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مقدس توما رسول نے بڑی مؤثر خدمت کی ہے، اور ان کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج خدا کا کلام دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچا ہے۔ تو یہ بنیاد لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے کلیسیائی بنیاد رکھی گئی، اور آج مسیحیت جو ہے وہ دنیا کے تمام کونوں تک پھیل چکی ہے، اور وہ ارشاد اعظم کی تکمیل انہوں نے کی ہے، اور ہم پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم بھی مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔